अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हमने कामयाब मोमिनों की जो सिफ़ात अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाई हैं, उसकी पहली सिफ़त का आप हज़रात के आपके सामने ज़िक्र किया, और वो ये था कि कामयाब मोमिन वो हैं कि जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, यानी कि अपनी नमाज़ों को खुशू के साथ अदा करते हैं। इसका तफसीली बयान आप नाज़रीन के सामने हो चुका है। उसके बाद दूसरी जो सिफ़त है, आज उस पे आपके सामने बात करूँगा। उम्मीद है कि ये बयान करना मेरे लिए और आप सब के लिए खैर का सबब बनेगा, और अल्लाह हमें वो सिफ़ात नसीब फ़रमाएगा कि जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया। बहैसियत मोमिन मुसलमान वो सिफ़ात हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कामयाब हो जाएं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि फ़लाह पाने का मतलब ये है कि दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाना। अब वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ये दूसरी सिफ़त है, दूसरी खूबी है कि जो अल्लाह पाक ने मोमिनों की सिफ़ात में बयान की है। और इसका तर्जुमा ये है कि वो लोग कि जो लग़्व यानी बेकार गुफ्तगू से एराज़ करते हैं, दूर रहते हैं, किनाराकशी इख्तियार करते हैं। यानी इस आयत का मतलब एक ये है कि अगर उनके सामने कोई ऐसी गुफ्तगू करे जो लग़्व और बेकार गुफ्तगू हो, तो वो उस गुफ्तगू का जवाब नहीं देते, ना अपने कौल से और ना अपने फ़ेल से। अमली तौर पर भी वो लग़्व यानी फ़ज़ूलियात से दूर रहते हैं, और कौली एतबार से वो उसका जवाब नहीं देते। अब बात ये है कि बंदा किसी भी मजलिस में बैठा हुआ हो, उस मजलिस में वो मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू सुनता है। आम हालात में भी ऐसी गुफ्तगू में जो कि फ़जूल हो, अपना वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है। और अगर वो इस अंदाज़ से बात कर रहा हो कि जो आपसे मुखातिब हो और आपको ताना दे रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, आपके बारे में बुरे ख़यालात उसकी ज़ुबान से आप सुन रहे हों, तो तुर्की बतुर्की जवाब देना बेहतर नहीं है। और अगर आप तुर्की बतुर्की जवाब देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उन सिफ़ात के हामिल नहीं। अगर आप अपना जवाब नहीं देंगे, आप मुआफ़ कर देंगे, तो यही हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। इस पे कई सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या मैं आपके सामने सुनाता हूँ। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े आदमी थे। अल्लाह पाक ने इनसे दीन का बहुत बड़ा काम लिया, और बुनियादी तौर पर ये शहज़ादे थे, शाही ख़ानदान के शहज़ादे थे, लेकिन दीन की सरबुलंदी के लिए इन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया। और एक दिन ये दिल्ली की जामे मस्जिद में ख़िताब कर रहे थे। बहुत बड़ा मजमा था, लोग इनको सुनने के लिए आए थे कि उस भरे मजमे में दुनिया बैठी हुई हो, उस भरे मजमे में एक शख्स उठा और उसने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि शाह इस्माइल साहब, सुना है आप हरामज़ादे हैं। अब इस भरे मजमे में ऐसे लफ्ज़ का हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए निकलना बहुत बड़ी ऐब की बात थी। अगर आज का मजमा होता और हम जैसे लोग होते जो बेसब्री कहलाते हैं, यकीन जानिए सूरत हाल बदल जाती। और वो जो मजमा था, वो तो ऐसा मजमा था कि जो इस बंदे को नोच के उसका तिक्का बोटी एक कर लेता। लेकिन हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाब में कहा कि नहीं साहब, आपको जो इत्तला मिली है वो गलत इत्तला मिली है। मेरी वालिदा के निकाह के गवाह आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं।
تو انہوں نے ترکی بترکی جواب نہ دیا، اور انہوں نے ایسے انداز میں ایسے بصیرت کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ تو یہ ہے صبر کا کرنا، یہ ہے کسی کی گالی کے بدلے میں آپ خاموشی سے اس کو ترکی بترکی جواب نہ دیں، اور تانے کا جواب تانے سے نہ دیں۔ اگرچہ شریعت نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے تو آپ بدلے میں اتنا ہی اس کا بدلہ لو، اسی مقدار میں جس مقدار میں اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ آپ کا شرعی حق ہے۔ لیکن اس حق کو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے استعمال نہیں کیا، اس حق کو حضور علیہم الصلاۃ والتسلیم نے استعمال نہیں فرمایا۔ کئی سارے واقعات ہیں۔ حضور علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے، بہت مبارک حدیث ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے میں معاف کرنے کی خوبی پیدا ہو جائے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی ایسے کو معاف کرتا ہے کہ جس کے اوپر اسے انتقام لینے کا اس سے انتقام لینے کی قدرت ہو، اور قدرت کے باوجود وہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ پاک اس کو اس دن معاف کرے گا جس دن کہ وہ معافی کا محتاج ہوگا، جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس معاف کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا بدلہ ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ اولیاء کی صفات بھی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی یہی ملکہ تھا، یہی خوبی تھی۔ ایک بندے نے کسی ولی کے پاس وہ آ کے بیٹھا اور اس سے کہا کہ حضرت، اولیاء کے بارے میں نے سنا ہے کہ ان کی مختلف شانیں ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، تو آپ ذرا بتائیں گے کہ ان کی شانیں کیا ہیں، ان کے رنگ کیا ہیں؟ میں اس حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ چھوڑو، اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو، کیا اولیاء کی شانوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مصروف رہو اپنے اعمال میں۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، یہ ضروری ہے کہ میں ان اولیاء کی شانوں کے بارے میں معلوم کر سکوں، ان کے رنگوں کے بارے میں پتہ چل سکے کہ اولیاء کے کیا رنگ ہوتے ہیں، ان کی کیا شانیں ہوتی ہیں۔ تو اس بزرگ نے اس بندے کو کہا کہ اچھا، اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو پھر جاؤ، اور دہلی کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے ذکر میں مشغول ہوں گے، عبادات کے اندر مشغول ہوں گے۔ آپ جا کے ان تینوں میں سے تینوں کو مکہ مار دینا، پہلے، دوسرے اور پھر تیسرے کو۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ وہ جب دہلی کی اس مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی فرنٹ لائن کے اوپر، یعنی کہ پہلی صف سے آگے 3 لوگ بیٹھے ہوئے اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے پہلے کو مکہ مارا۔ جب پہلے کو مکہ مارا تو اس نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، وہ مسلسل اپنے عمل کے اندر مشغول اور مصروف رہا۔ اس نے دوسرے کو مکہ مارا۔ جب دوسرے کو مکہ مارا تو اس نے پلٹ کے اسے مکہ مار دیا، یعنی کہ بدلے میں مکہ مارا اور پھر اپنے ذکر میں مشغول رہنا شروع ہو گیا۔ اور تیسرا جو بیٹھا ہوا تھا اس کو جب مکہ مارا تو اس نے اس کے ہاتھ کو سہلانا شروع کر دیا۔ تمہیں لگی ہوگی، تمہارے ہاتھ کو درد تو نہیں ہوا؟ تو یہ انداز تھے۔ وہ شخص پرانے بزرگ کے پاس پلٹا جس نے کہا، جس نے اس شخص کو بھیجا تھا کہ دیکھ لو ایسا ہوا آپ نے جیسے بتایا تھا، میں نے آپ کے بتائے ہوئے کے مطابق جا کے ان تینوں کو مکہ مارا، اور مکہ مار کر پہلا خاموش رہا، دوسرے نے مجھے بدلے میں مکہ مارا، اور تیسرا جو تھا اس نے میرا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھ لیا اولیاء کی شانوں کے بارے میں، یہی اولیاء کی شانیں ہوتی ہیں، یہی اولیاء کے رنگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جاؤ گے تو وہ تفصیل یوں ہے کہ جو پہلا اللہ کا بندہ تھا اس نے اپنے ذکر کی ٹھانی تھی، آپ کا مکہ اس کے اوپر پڑا تو اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میرا کیا چلا گیا، اس مکے سے میری حالت تو نہیں بدلی، میری طبیعت کے اندر کوئی خرابی تو نہیں آئی، میں کیوں اللہ کے ذکر سے دور رہوں؟ وہ مسلسل اپنے ذکر میں مشغول رہا، اور اس نے یہ سوچا کہ اس سے بدلہ لوں یا اسے کچھ کہوں تو میرا جو وقت ہے وہ ضائع ہوگا۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک بندہ جیسے وقت کا بادشاہ یہ کہے کہ تمہیں انعام ملے گا، اور ایسے وقت میں تم نے اس وقت میں پہنچنا ہے، اسے ایک فکس ٹائم دے دیا جاتا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے
بادشاہ کے دربار اور محل کی طرف جاتا ہے، راستے میں اگر اسے کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں رکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے انعام کے لیے وقت پہ پہنچنا ہے، تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے بزرگ کی یہی مثال تھی کہ اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور اس سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن دوسرا جو بزرگ تھا اس نے سوچا کہ مجھے تو بدلے کا حق ہے، اس نے وہ اپنا شرعی جو حق تھا وہ لیا، اور یہ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ تھا کہ اگر وہ اپنا بدلہ نہ لیتا، اسے نہ مارتا، تو شاید اسے زیادہ نقصان ہو جاتا، کیونکہ مشہور ہے نا کہ شیرنی کو چھیڑو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن جب آپ شیرنی کے بچے کو چھیڑو گے تو وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، حملہ کر دے گی۔ تو یہ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنے سے وہ خود تو کچھ نہیں کہتے، لیکن شاید ان کے اوپر اس قدر ظلم کے نتیجے میں شاید اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ تو دوسرے بزرگ نے اس بندے کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا، اسے بدلہ لیا کہ وہ اپنے اندر جو تنگی اس نے محسوس کی اس موقع کی وجہ سے، وہ اپنے اوپر بوجھ نہ بنایا، بلکہ اسے خود ہی بدلہ لے لیا کہ اللہ پاک کے غضب سے، اللہ پاک کے غصے سے یہ دور ہو جائے اور یہ کہیں پکڑا نہ جائے۔ تیسرا جو بزرگ تھا اس کے اندر شفقت کا، نرمی کا مادہ بہت زیادہ تھا، یہ خصلت اور خوبی اس کے اندر موجود تھی، تو اس بزرگ نے اس کے ہاتھ کو سہلانا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، محترم ناظرین، یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صفت اور خوبی ہے معاف کر دینے والی، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی صفات ہیں، معاف کر دینے والی صفت۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مکہ کے اندر کتنے مظالم ہوئے، اوجڑیاں پھینکی گئیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر سجدے کی حالت میں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، پتھروں پہ لٹایا گیا صحابہ کرام کو، اور اس قدر اذیت کے وہ 13 سال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گزارے، جس ظلم کی مثال دنیا انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجبوراً مکے سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور جب رخصت ہو رہے تھے تو پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ اے مکہ، اگر تیرے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور یہ تکلیف اور کرب کی کیفیت میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کرام کے ساتھ واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب واپس صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے اور مکہ فتح ہو رہا تھا، تو اس وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گردن تنی ہوئی نہیں تھی، ایسے اوپر کو اٹھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نیچے کو جھکی ہوئی تھی، یوں حضرت جھکے ہوئے تھے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ تو نے ہمیں کھلی اور واضح فتح نصیب فرمائی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ میں پہنچے تو اس دن عام اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تمہارے سے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اور تم سب آزاد ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس ظلم کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے خوبی، یہ ہے وہ خصلت جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوبی اور خصلت ہے۔ تو یہ بھی وہ سنتیں ہیں جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعض سنتوں کو تو ہم سنت سمجھتے ہیں، مثلا داڑھی رکھ لی، مثلا ٹوپی پہن لی، مثلا سنت کے مطابق لباس پہن لیا، کھلا وہ علماء اور صلحاء کا لباس پہنا، ان چیزوں کو تو ہم سنت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی عملی زندگی میں گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، تانے کا جواب تانے سے نہ دینا، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ان پیاری سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنتیں جس کا اہتمام ہم کرتے ہیں، مثلا ہماری داڑھی، ہمارا لباس، اور یہ اعمال، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہیں
کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، رحم کیا ہے کہ اس نے ہمیں یہ داڑھی کی بھی توفیق دی اور لباس کی بھی توفیق دی، نمازوں کی بھی توفیق دی اور دوسرے جو سنن ہیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دور جاہلیت کی طرف نہ جائیں کہ جس دور میں ایک واقعہ جنگ بسوس، ایک مشہور جنگ تھی زمانہ جاہلیت کی، کہ جس میں وہ جو قریش تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ ایک مرغی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اور وہ مرغی نے یہ کیا تھا کہ وہ ایک باغ میں گئی تھی، شاید اس نے کوئی پھول اور پودے خراب کیے تھے، تو اس وجہ سے وہ لڑتے رہے قبیلے۔ پہلے لاٹھیاں چلیں، پھر اس کے بعد تلواریں اٹھی، اور وہ یہ فتنہ جو تھا یہ پورے 40 سال تک ان کے درمیان میں رہا۔ تو اچھا نہ ہوتا کہ ایک مرغی کی وجہ سے معاف کر دیا جاتا، لڑائی نہ چھڑتی، اتنا لمبا عرصہ ذلیل نہ ہوتے، لیکن جاہل جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے حالات بدل گئے۔ اللہ ہم ان بدلے ہوئے حالات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔